नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। लेसन नंबर 42 आयत नंबर 2072 टू 12। पिछली आयत में हमने एक किरदार के बारे में जाना था जो मुनाफिक का था, जो मतलबी और खुद गर्ज होता है, सिर्फ अपने फ़ायदे को देखता है। अब अगली आयत में दूसरे किरदार को जानते हैं, क्योंकि सब इंसान एक जैसे नहीं होते, कुछ ऐसे भी होते हैं। वमिनन नासी मई यशरी नफसख, और लोगों में से कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी ज़ात को बेच देता है, अपना नफ्स अपनी ज़ात कुर्बान कर देता है, यानी अपनी अना तोड़ देता है। किसके लिए? इब्तिगा मर्दातिल्लाह, अल्लाह की रज़ा चाहने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए वो हर चीज़ दे देता है, हत्ता कि अपना आप भी दे देता है, अपनी अना भी कुर्बान कर देता है, किसी चीज़ को भी वो खातर में नहीं लाता। यशरी नफसख, अपना आप बेचना क्या है? क्या कोई खुद को भी बेचता है? यहाँ किसी की, जैसे इंसानों की या जानवरों की फ़रोख्त की बात नहीं, बल्कि क्या है? अपना आप बेचना। किसको बेचना है? अल्लाह को बेचना। ये कि या तो इंसान अपने आप को अल्लाह की खातिर दे डाले, किस तरह? मसलन जैसे जहाद फ़ी सबीलिल्लाह में कि उसकी जान भी जाए तो उसको परवाह ना हो, लेकिन अगर ऐसा कोई मौका नहीं तो फिर कैसे बेचना? अपना आराम, जैसे अपनी राहत, अपनी नींद, अपनी खुशी, सब कुछ फ़ी सबीलिल्लाह कुर्बान करना। किस तरह? अल्लाह की रज़ा के काम करने के लिए ख़ुद को खूब खूब ठिकाना। मसलन आपने तहज्जुद पढ़ना हो तो कब पढ़ सकते हैं? जब आप क्या करेंगे? तो नफ्स को बेचेंगे ना, नफ्स को मारेंगे तो फिर ही होगा। इसी तरह इल्म हासिल करना है तो क्या करना है? कुरान को याद करना है, सीखना है, सिखाना है, तालीम देना है, लोगों की खिदमत करना है, लोगों पर एहसान करना है। ये कब हो सकता है? जब इंसान अपना आप पीछे कर देता है, अपनी ज़ात के फ़ायदे पसे पुश्त डाल देता है और दूसरों के फ़ायदे आगे कर देता है, वरना ऐसा नहीं हो सकता। नफ्स को बेचना क्या है? असल में एक्सचेंज करना है, अल्लाह के हवाले कर दिया और अल्लाह से अच्छी जज़ा की उम्मीद की वजह से अपने आप को उस काम में बांध लेना जिसमें बाज़ औक़ात नफ्स नहीं भी मानता। कुछ चीज़ें आप खुशी से देते हैं और कुछ मजबूरी से, तो फिर उनके दर्जे भी मुख्तलिफ हैं, लेकिन असल चीज़ ये है दुनिया देना। मैं यशरी नफसख, वो अपने बदन की, अपने जिस्म की, अपनी ख्वाहिश की परवाह नहीं करता, बस वो दे देता है कि मेरे रब की मर्ज़ी है। यहाँ मुझे नहीं परवाह कि मुझ पर क्या गुज़रती है, ये जान जाती है, आराम जाता है या नींद जाती है या कुछ और जाता है, उसे उसकी फ़िक्र नहीं। जब अपना आप अल्लाह को दे ही डाला तो फिर किसी बात की परवाह नहीं। एक शेर भी है कि तू बचा बचा कर न रख, इसे तेरा आईना है। वो आईना ख़ास तौर पर ये दिल के लिए है कि दिल आईने की तरह है कि शिकस्ता हो यानी टूट जाए तो अजीज़ तर है निगाह आईना साज में, यानी जिसने इस आईने को बनाया है उसको ये खूबसूरत ही उस वक्त लगता है जब ये उसके लिए टूट जाता है। और उसके लिए ये कब टूटता है? जब इंसान अल्लाह की खातिर लोगों की बातें सुनता रहता है और सहता रहता है और टूटता है बार बार, और फिर भी वो मुस्कुराता रहता है कि मेरे रब की खातिर है ना, रब की खातिर सब्र करना है, दुनियावी मफादात कुछ भी नहीं। जब आप अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं तो 100 बातें सुननी पड़ती हैं, 100 ताने सुनने पड़ते हैं, लेकिन आप पलटकर जवाब भी नहीं देते, सब्र करते हैं। क्यों? अल्लाह के लिए जो कर रहे हैं। एहसान किस पर है? अपने आप पर ही है। यही नफ्स को बेचना होता है। और इब्तिगा कौन सी कोशिश होती है? यानी कोशिश करके कुछ चाहना कि किसी तरह अल्लाह राज़ी हो जाए मुझसे, किसी तरह वो खुश हो जाए, किसी तरह उसका अप्रूवल मिल जाए। वो चैन नहीं पाता, उसको यही फ़िक्र लगी रहती है कि वो राज़ी हुआ या नहीं। और ये सिर्फ़ उस वक्त होता है जब वाकई ही इंसान अल्लाह के लिए खालिस हो जाए। ऐसे बंदों के लिए है वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद, अल्लाह अपने बंदों पर बहुत शफ़क़त करने वाला है। जब वो देखता है कि मेरा बंदा मेरी खातिर इतना थकता है तो उसको भी अपने बंदे पर बहुत प्यार आता है। तो यहाँ दूसरे किरदार के बारे में ज़िक्र किया गया है जो बाअसूल किरदार है, जो असूल पर कायम रहता है, हर कीमत पर दीन को इख्तियार करता है, हर कीमत पर वो अपने दीन की हिफाजत करता है।
ایک شخص وہ ہے جو رواجی مسلمان ہے، صرف بس اتنا ہی دین پر عمل کرتا ہے جتنے میں اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، جو اس کے کسی معاملے میں کمی نہیں کرتا، اس کی مقبولیت میں کمی نہیں کرتا، اور دوسرا قربانی والا دین ہے، اور یہ قربانی والے دین والے کی بات ہو رہی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا اپنی رضا پر مقدم کر لینی چاہیے۔ ایک وہ ہے جو ہمیں پسند ہے اور ایک وہ ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ تو بندہ مومن اپنی چاہت کو پیچھے رکھتا ہے اور اللہ کی چاہت کو آگے رکھتا ہے۔ ایسے بندے کو اللہ کی چاہت نصیب ہوتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود پوچھے گا، بتا تیری رضا کیا ہے، اور اس کو بے حساب دے گا۔ یاد رکھیں، مومن کا اخلاق ہمیشہ بلند ہوتا ہے، وہ لوگوں کے رویے کے تابع نہیں ہوتا کہ وہ اگر اچھا کریں تو وہ بھی اچھا کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، سب کو خطاب ہے، مردوں عورتوں سب کو، کیا کرو، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، مکمل۔ کتنا جانا ہے؟ کمپلیٹلی۔ مصلحتیں چھوڑ کر جو کہا جا رہا ہے کہ اسے اپنا لو، اور کیا نہ کرو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ تم شیطان کے قدموں کی پیروی کرو، اس کے پیچھے نہ جاؤ، کیونکہ اس لیے کہ شیطان کسی اور چیز کا تمہیں حکم دیتا ہے، وہ تو غلط ہی کا حکم دیتا ہے، وہ تمہیں برائی اور بے حیائی ہی کا حکم دے گا، تو گویا برائی اور بے حیائی کے کاموں کو چھوڑ دو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ ایسا دشمن ہے جو کوئی چھپا نہیں ہے، اوپن ہے، کیونکہ اس نے اوپنلی ریفیوز کیا تھا آدم کے آگے جھکنے سے، اس نے اپنی نفرت کا کھلم کھلا اظہار کیا تھا۔ تو پھر بھی تم کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ تمہاری خیر خواہی کے کام کبھی نہیں کرے گا، لہٰذا اس کی بات مت مانو، اور اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جائے۔ ایسے نہ کرو کہ جو باتیں تمہاری مصلحتوں اور خواہشات کے مطابق ہوں ان پر تو عمل کر لو، اور جو حکم تمہیں مشکل لگے، جن سے تمہیں اپنی خواہشات کو، کچھ دنیا کو کم کرنا پڑے، تو تم حکموں کو نظر انداز کر دو، چھوڑ دو۔ اور یہ بھی کہ دین میں آنے سے پہلے، اس کو جاننے سے پہلے جو غلط تم کرتے تھے وہ اب دین میں شامل نہ کرنا، بلکہ اصل دین کو مکمل طور پر اپناؤ۔ اس سے دین میں مختلف رسم و رواج اور بدعات کی بھی نفی ہوتی ہے، اور آج کل کے سیکولر ذہن کی بھی تردید ہوتی ہے، ان لوگوں کے ذہن کی جو اسلام کو مکمل طور پر اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ شادی بیاہ فوتگی پر جو ہندوانہ رسم و رواج کو اپنائے ہوتے ہیں انہیں چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ یہ سب شیطان کے بہکاوے ہیں، وہ تمہیں صحیح کی طرف نہیں آنے دے گا، وہ تمہاری برائیوں پر خوشنما غلاف چڑھاتا ہے اور بدعات کو بھی نیکی باور کراتا ہے، تاکہ تم اس کے جال میں پھنسے رہو اور تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے جو صرف تمہارا نقصان چاہتا ہے، اور اصل دین قرآن و سنت ہے۔ اس پر عمل کرنے ہی سے تم صحیح دین میں مکمل داخل ہو جاؤ گے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر اگر تم پھسل گئے اس کے بعد جو آ گئی تمہارے پاس کھلی نشانیاں، یعنی اگر تم سیدھے راستے سے پھسل گئے، بھٹک گئے، اور کس نے پھسلایا تم کو؟ شیطان نے، تمہارا پاؤں پھسل گیا، لغزش ہو گئی، بہک گئے تم، کہ جب کہ تمہارے پاس واضح ثبوت تھے، صاف صاف باتیں تمہیں پتہ تھی اللہ کا حکم کیا ہے، پھر تم نے اللہ کا حکم چھوڑ کر شیطان کا حکم مانا، تو فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو جان لو کہ بے شک اللہ زبردست ہے، غلبے والا ہے، حکمت والا ہے۔ تو صراط مستقیم کیا ہے جسے قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھا دیا، اور بینات کیا ہوتی ہیں؟ قرآن و سنت۔ تو قرآن و سنت کی تعلیم جان لینے کے بعد اور پھر تم نے اس کو چھوڑ دیا اور نفس کے ہاتھوں ادھر ادھر نکل گئے، تو پھر جان لو کہ تمہارا مقابلہ اللہ کے ساتھ ہے، جسے سزا دینے میں کوئی روک نہیں سکتا، جو کسی کو سزا دینا چاہے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا، اور وہ حکمت والا بھی ہے۔
کہ وہ اپنے کام اس طریقے سے کرتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، تو یاد رکھو کہ غلط کام کا انجام غلط ہی ہوگا۔ تو حق اور ہدایت کے آنے کے بعد انسان کو اس پر استقامت اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ انسان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے جو سب جانتا ہے، مگر حق اور ہدایت کے آنے کے باوجود بھی لوگ پھسلتے ہیں۔ تو کیا کہا گیا؟ هل ينظرون الا ان تأتيهم اللہ فی ظلال من الغمام، کیا بلا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اللہ بادلوں کے سائے میں آ جائے؟ اور یہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن۔ یعنی پھر کیا وہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں؟ والملائکۃ، اور فرشتے بھی آ جائیں، کیونکہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ آسمان کھلے گا، دروازے دروازے ہو جائے گا، اور پھر وہاں سے فرشتے اتریں گے اور ہر طرف پھیل جائیں گے۔ وقضی الامر، اور فیصلہ چکا دیا جائے گا۔ کس چیز کا فیصلہ؟ انسانوں کے انجام کا، جنت یا جہنم کا فیصلہ۔ سورہ الفجر میں بھی آتا ہے آیت 21 اور 22 میں، تیرا رب اور فرشتے صف در صف۔ کس لیے؟ عرش کے چاروں طرف فرشتے پھیل جائیں گے، گھیرے میں لے لیں گے، بیچ میں لوگ ہوں گے، فیصلے کا دن ہوگا اور فیصلہ شروع ہوگا، اور پھر چکا بھی دیا جائے گا۔ یعنی اگر لوگ دنیا میں نہیں سنبھل رہے، حق کو دیکھ کر بھی نہیں پہچان رہے، تو کیا اب انہیں انتظار ہے کہ قیامت کا دن آئے جب حق پر جو ہے وہ پردہ پھاڑ کر ان کے سامنے آ جائے؟ تو کیا اس وقت اس کو مانیں گے؟ اس دن ماننے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو فیصلے کا دن ہے۔ تو تمہیں اس دن کا انتظار ہے، اس کا انتظار مت کرو، اس سے پہلے ہی کیا کرو، سنبھل جاؤ، اور یاد رکھو وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے سب امور، سب معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، چاہے وہ دین سے متعلق ہوں، آخرت سے متعلق ہوں، سارے کے سارے اس کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ سب چیزوں کو اس نے بنایا ہے اور سب اسی کی طرف لوٹ رہی ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تو آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ حق کو پہچان کر انسان اس زندگی میں سنبھل جائے، پھسلنے سے باز آ جائے، نفس کی باتوں پر نہ جائے، اور انسان بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا، اسے اللہ کے پاس ہی لوٹنا ہے، کوئی فرار نہیں۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کو بطور مثال پیش کیا گیا، فرمایا سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، آپ پوچھو بنی اسرائیل سے کتنی ہی دی ہم نے ان کو کھلی نشانیاں۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے، اللہ کہہ رہے ہیں آپ پوچھیں اس بنی اسرائیل سے، جیسے ناراضگی کا اظہار ہے کہ خود اللہ نہیں پوچھ رہے۔ اور نشانیاں کون سی تھی؟ یعنی اگر تم ان سے پوچھو تو یہ خود ہی اقرار کریں گے کہ کیسے اللہ نے انہیں فرعون سے نجات دی، ان پر بادلوں کا سایہ کیا، من اور سلوہ اتارا، ان کو تورات دی، تو یہ کہیں گے ہاں ہمیں یہ سب ملا ہے، اور ان میں سے سب سے بڑی نعمت تورات تھی، کیونکہ ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو کوئی بدل دے اللہ کی نعمت کو تو اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ نعمت ہدایت۔ سارے معجزات دیکھ کر، کتاب پا کر، پھر اللہ کی نافرمانی کے کام انہوں نے کیے تو پھر اللہ سخت سزا بھی دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کی مثال یہاں کیوں دی گئی؟ یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ ہم بھی ایسے ہی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان، اور ہمارے پاس بھی ہے نا بینہ، قرآن کی شکل میں، رسول کی تعلیمات کی شکل میں، لیکن ہم ان کو چھوڑ کر کیا کر رہے ہیں؟ اور چیزوں کے پیچھے لگ گئے ہیں اور اس کو نصیحت نہیں سمجھتے۔ اگر ہم سمجھتے ہوتے اس کو مسلمان تو کیا کرتے ہوتے؟ ایسے قرآن کو کیا چھوڑ دیتے؟ جو ہدایت کو نعمت سمجھے، قرآن کو نعمت سمجھے، کیا پھر وہ اس کو چھوڑ سکتا ہے؟ اس سے کنارہ کشی کر سکتا ہے؟ اسے چھوڑ کے کچھ اور کام کر سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ لیکن بنی اسرائیل نے ایسا کیا۔ سورہ بقرہ میں شروع میں آپ ساری تفصیل پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیچھے چھوڑ کر
وہ جادو ٹونے میں لگ گئے اور دنیا کے پیچھے بھاگنے لگے اور اللہ کی کتاب کو انہوں نے پسِ پشت ڈال دیا۔ تو آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ تو یہاں شدید وارننگ ہے۔ تو جو کوئی بدل دے گا اللہ کی نعمت کو اس کے بعد جو اس کے پاس وہ آ گئی، تو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ بنی اسرائیل کا سب سے بڑا کفران نعمت کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہ لانا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کیا تھی؟ ذریعہ ہدایت۔ آپ کی آمد رحمت تھی، آپ کا دین نعمت تھا جو سب کے لیے تھا، مگر انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اگرچہ یہاں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، مگر عمومی طور پر ہم سب کے لیے یہ حکم ہے، اور یہ کہ اللہ کی آیات واضح آیات کیا ہیں؟ اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ یہ انسان کے ایمان کو جگاتی ہیں، بڑھاتی ہیں۔ ایمان ہی میں انسان کی نجات ہے۔ ایمان ہو تو شکر آتا ہے اور پھر انسان کفر سے بچ جاتا ہے، ورنہ نتیجہ کیا ہے؟ سزا۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان پھسلتا ہے؟ تو فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، خوبصورت بنا دی گئی دنیا کی زندگی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ تو دنیا کی زندگی کی زینت انسان کو پھسلا لیتی ہے۔ انسان کب پھسلتا ہے؟ دنیا کی رونق خوبصورتی انسان کو اپنے اندر محو کر لیتی ہے اور وہ اصل راستے کو بھول جاتا ہے۔ آیات پیچھے چلی جاتی ہیں، ہدایت پیچھے چلی جاتی ہے۔ زُيِّنَ کیا ہے؟ کسی چیز کا انسان کی نگاہ، سماعت، فکر، ذوق، دل میں خوبصورت ہو جانا، یعنی وہ انسان کے حواس پر، سینسز پر چھا جائے۔ تو جو کوئی کفر کرتے ہیں ان کے لیے خوبصورت بنا گئی ہے کیا؟ دنیا کی زندگی۔ اور اس سے کیا کیا مراد ہے؟ یعنی جو کچھ دنیا کے اندر ہے، تو گویا کفار جو ہیں وہ عاشق دنیا ہیں، ان کا غم اور غم کیا ہے؟ دنیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا ان کے دماغ پر اتنا چھا گئی ہے، کیونکہ وہ اس کے برابر کسی اور چیز کو دیکھتے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں کہ اس سے آگے انہوں نے کچھ جانا ہی نہیں، اس سے بھی زیادہ کچھ خوبصورت ہے۔ صحابہ کرام کے لیے جنت ایسی تھی جیسے وہ دیکھ چکے ہوں، اس لیے انہیں دنیا کی چیزوں سے وہ دلچسپی نہ تھی، وہ اس سے آگے چلے گئے تھے۔ اب دیکھیں، ایمان کے ساتھ آزمائش آتی ہے، تو جب آزمائش آتی ہے تو دل دنیا میں نہیں لگتا۔ اس لحاظ سے مصیبتیں ایک طرح کی نعمت بھی ہوتی ہیں۔ جتنی انسان پر دنیا تنگ ہوتی ہے، مشکلات زیادہ ہوتی ہیں، دنیا سے دل بھی اچاٹ ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کا کہیں دل نہیں لگتا۔ بڑی سے بڑی مارکیٹ میں بھی کوئی چیز کام کی نظر نہیں آتی۔ اس کے برعکس کافروں کے لیے خوب اٹریکشن ہے، وہ اس میں بہت انجوائے کرتے ہیں، اس میں مومن انجوائے نہیں کر سکتا۔ جب انسان کے اندر ایمان اترتا ہے نا، تو انجوائمنٹ دنیا والی چلی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، انسان یہ تو کہتا ہے کہ یہ اچھا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، مگر کوئی چیز دل میں اترے وہ بات نہیں ہوتی۔ جتنی ایمان کی چاشنی بڑھتی ہے اندر، اتنا دنیا کی چیزیں کم خوبصورت نظر آتی ہیں، اور پھر انسان کی نگاہ کہیں اور ہوتی ہے، آخرت کی طرف ہوتی ہے، پھر وہ اس کی خوشیوں کے پیچھے جاتا ہے۔ انسان اپنے نفس کو کب بیچتا ہے؟ جب آخرت دنیا کے مقابلے میں زیادہ عزیز ہو جائے۔ حدیث میں ہے کہ مومن کے لیے یہ دنیا مچھر کے پر برابر نہیں، کیونکہ مومن دنیا کو گھر نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ دنیا تو بس ختم ہونے والی چیز ہے، اصل زندگی تو اگلی زندگی ہے۔ اور مومن کی زندگی میں خواہ دنیا کی کتنی فراوانی ہو، مگر ایک حد کے اندر رہنا ہے، چوائس لمیٹڈ ہے، ہر چیز میں حلال حرام دیکھنا ہے، جائز ناجائز دیکھنا ہے، اللہ کی رضا کو دیکھنا ہے، پھونک کے قدم رکھنے ہیں۔ لہٰذا مومن کی زندگی ایک قیدخانہ ہوتی ہے، اور لوگ پھر اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی جو ایسے ایمان والے ہوتے ہیں جو بہت احتیاط سے زندگی بسر کرتے ہیں، تقوی کی زندگی بسر کرتے ہیں، تو لوگ ان کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ لیکن کیا ہوگا؟ کہا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ ان سے اعلیٰ ہوں گے، ان کے اوپر ہوں گے۔ قیامت کے دن سین بدل جائے گا۔ قیامت کے دن وہ سارے لوگ جنہوں نے اللہ کی رضا چاہتے ہوئے زندگی بسر کی، لیکن ایمان اور اخلاق کو فوقیت دی، درجے میں پھر وہ قیامت کے دن فوقیت اختیار کر جائیں گے۔ جو دنیا کی زندگی میں مسحور تھے وہ ذلت امیز حالت میں ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب،
اور اللہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے بے حساب، یعنی رزق کا معاملہ حقیقی معاملہ نہیں ہے۔ دنیا میں بعض اوقات ایمان والوں کے پاس بے تحاشا رزق ہوتا ہے، صحابہ کرام میں بھی کئی ایسی مثالیں تھیں۔ اسی طرح بعض جن کے پاس ایمان، اخلاق، کردار نہیں ہوتا، ان کے پاس بہت رزق ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے، اس کی تقسیم ہے، جسے چاہے جتنا دے، چاہے تو بے حساب دے۔ اور آخرت میں بھی یہ حساب، یہ رزق کس کے لیے بے حساب ہوگا؟ مومنوں کے لیے۔ تو مومن دنیا کی زندگی میں دل نہیں لگا سکتا، اس کے لیے یہاں اٹریکشن نہیں، اس کے لیے کم چوائسیز ہیں، اسے اللہ کی اطاعت کی حدود میں رہنا ہے، لہٰذا اس کے لیے دنیا ایک قید خانے کی طرح ہے۔ مومن دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتا ہے، لہٰذا تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے، اور اس تقوی کی بنیاد پر وہ آخرت میں بلند منزلوں پر ہوگا، اور اس کا مذاق اڑانے والے ذلت سے دوچار ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔